अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मैं वजहिकल मुन्नी लक़द नुफ़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून पुरित्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 12 का आज आखिरी सबक है। सूरह यूनुस का सबक जारी है। कुल 12 रुकू हैं, 111 आयात हैं, जिसकी आयत नंबर 49 तक हम गुज़िश्ता इसबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में आयत नंबर 50 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वक़ालल मलिकु अतूनी बिही फ़लम्मा जाअहुर रसूलु क़ाल इरजिअ इला रब्बिका फ़स्अलहु मा बालुन निस्वति अल्लाती क़त्तअन अयदियहुन्न इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम। और बादशाह ने हुक्म दिया कि इन्हें मेरे पास लाओ। तो जब उनके पास कासिद आया तो यूसुफ ने फरमाया अपने बादशाह की तरफ लौट जाओ, फिर इससे पूछो कि इन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काटे थे। बेशक मेरा रब इनके मकर को जानता है। हमने गुज़िश्ता सबक का इख्तिताम यहाँ किया था कि बादशाह ने जो ख्वाब देखा उसकी ताबीर के लिए उसने मुख्तलिफ़ काहिनों को मदऊ किया, उन्हें बुलाया और मुख्तलिफ़ नजूमियों से उस ख्वाब की तबीर पूछना चाहिए, लेकिन सब ने इस तरह से टाल दिया कि ये तुम्हारे अपने ही जहन का कोई परेशान हाली में देखा हुआ ख्वाब है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, वरना हम ज़रूर बता देते। ऐसे में उन्होंने बात को टालने के लिए कि हमें तो इल्म है ख्वाबों की तबीर का, लेकिन तुम्हारा ख्वाब ही ऐसा नहीं है जिसकी तबीर की जा सके, ऐसे बोल दिया। और उस बादशाह ने उस शख्स को जो कि उसके दरबार में उसके दरबान था, उसने जब ये सारा मामला देखा तो बादशाह से परमिशन लेके वो हज़रत यूसुफ़ के पास आया और उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आकर बताया कि बादशाह ने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है और इसकी तबीर हमें आप बताएं। और हमने गुज़िश्ता रुकू का इख्तिताम यही किया था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बादशाह के देखे हुए ख्वाब की तबीर बता दी। अब जब वो शख्स बाहर आया जेल खाना से और उसने आके बादशाह के सामने तबीर रखी तो बादशाह बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ कि ऐसा कौन सा इल्म व हिकमत का एक पैकर है जिसके पास इस कदर डिटेल में ख्वाब की तबीर मौजूद है कि जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी उसने बेहतरीन और बेहतर करके बताई। तो जब बादशाह ने वो ताबीर सुनी जो यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की थी, तो कहा कि यूसुफ़ को मेरे पास ले आओ ताकि मैं उसकी ज़ियारत कर सकूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी ताबीर हज़रत यूसुफ़ की तरफ से सुनी थी। तो वो उनकी तरफ से उसके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए उस बादशाह के दिल में नरमी और शफ़क़त और उनकी अज़मत उजागर हुई, जो कि जिस वजह से बादशाह ने ऐसा कहा कि यूसुफ़ को मेरे पास लेकर आओ। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है ना ज़िक्र, यूसुफ़ ने फरमाया अपने बादशाह की तरफ लौट जाओ, यानी वो शख्स हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेने के लिए आया। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि बादशाह की तरफ वापस लौट जाओ, यानी वो रिहाई की नवीद लेकर आया। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि अब तक अरसाए दराज से कैदो बंद की तकलीफ़ें झेल चुके थे, तकरीबन रिवायत में आता है 9 साल का अरसा आपने कैद में गुजारा और वो भी बग़ैर किसी कसूर के। तो चाहिए तो ऐसा था ना कि जब आपको रिहाई का जो नवीद है, रिहाई की खुशखबरी सुनाई जाती तो फ़ौरन खुशी से फूले ना समाते और फ़ौरन उसी वक़्त जेल से बाहर निकल जाते कि इस कैद से निजात मिल गई। लेकिन आपकी बुलंद हिम्मती और आला ज़र्फ़ी ने इस बात को गवारा नहीं किया कि आप मशकूक हालत में बाहर जाएं। लिहाजा वो कासिद जो आया और उसने आकर पैगाम दिया कि आपको बादशाह बुला रहा है और आपकी रिहाई का वो मुजदा लेकर आया था, तो उस वक़्त आपने उस कासिद से फरमाया कि मैं उसी वक़्त जेल से निकलने के लिए तैयार होऊंगा जब जो इल्ज़ाम मुझ पे लगाया गया था
اس کی تحقیق ہو جائے گی. یعنی جب تک تحقیق نہیں ہوگی کہ میں بلا وجہ اتنی دیر بغیر کسی جرم کے اتنی دیر مجھے جیل میں قید رکھا گیا، تو میری بے گناہی جب تک سب کے سامنے ظاہر نہیں ہو جاتی، ثابت نہیں ہو جاتی، تب تک میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو اولو العزمی کا اظہار کیا، یہ وہ مسلسل قید و بند کاٹنے کے باوجود بھی صبر کا جو اظہار کیا، یہ صبر ہم نے سورہ یوسف سے ہی سیکھنا ہے اور سورہ یوسف سے توکل سیکھنا ہے. یہاں سے نہ سیکھ پائے تو کیا بنے گا ہمارا، کہ ہمارا رب سے تعلق بھی اگر مضبوط نہ ہو سورہ یوسف پڑھ کے. لہٰذا آپ نے فوراً اس الزام کی تحقیق کروانے کا مطالبہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ ان سب سے پوچھو جنہوں نے، جس طرح زلیخا نے مجھ پر الزام لگایا اور انہوں نے بھی اس کی تائید کی اور مل جل کر اس الزام کے اندر مجھے جیل کے اندر قید کیا گیا، تو بادشاہ سے پوچھو ان کا کیا حال ہے. یعنی ان سے پوچھو کہ یوسف علیہ السلام کا قصور تھا بھی کہ نہیں، یوسف کا اس کو کیوں قید میں رکھا گیا. ٹھیک ہے. تھا بھی کہ نہیں سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ ہمارا ایمان، یقین، عقیدہ اور قرآن کی آیات سے ظاہر ہے کہ ان کا بالکل بھی کوئی قصور نہیں تھا، انبیاء خطا سے پاک ہیں، لیکن میں اس سینس میں بات کر رہی ہوں جو اس وقت کے حالات تھے کہ جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس الزام کی تحقیق کروائی جائے اور جو مجھ پہ لگایا گیا جس کی وجہ سے میں قید تھا، اس کو ثابت کیا جائے کہ میں غلط نہیں تھا. اس کے بعد ارشاد ہوا، بادشاہ نے کہا، اے عورتوں تمہارا کیا حال تھا جب تم نے یوسف کا دل لبانا چاہا؟ تو انہوں نے کہا، سبحان اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی. اللہ اکبر. کیسی پیاری بات ہے نا، اللہ اپنے بندوں کا کس طرح سے ساتھ دیتا ہے. اس آیت میں دیکھیں یہ معجزہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس آیت میں دیکھیں ہمیں یہ سیکھنے کو نہیں مل رہا کہ وہ چیز جو ہمیں امپوسیبل، وہ چیز جو ہمیں ناممکن، مشکل ترین لگ رہی ہوتی ہے اور ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے بعض اوقات کیسا ہو جائے گا، وہ ہو جاتا ہے. کس طرح سے؟ اگر یقین، توکل، بھروسہ ہو اللہ پر. وہ مصر کی گلیاں، وہ مصر کی خواتین جنہوں نے اپنے فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی یوسف کو، اور آپ بلا وجہ 9 سال قید کاٹ کے، اور اس کے بعد جب آپ نے اس الزام کی تحقیق کا بادشاہ کو حکم دیا اور جب تحقیق کرائی گئی تو وہی لوگ جو الزام لگانے والے تھے انہوں نے ہی پارسائی کی، پھر گواہی بھی دی اور کہا سبحان اللہ، ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی پائی ہی نہیں. عزیز کی عورت نے کہا، اب اصل بات کھل گئی، میں نہیں ان کا دل لبانا چاہا تھا اور بے شک وہ سچے ہیں. یعنی بادشاہ نے ان خواتین کو بلایا، ان سے حقیقت حال جو ہے وہ دریافت کیا. سب نے جو ہے آگے سے گواہی دی، شہادت دی یوسف کی پاک دامنی کی، اور وہ زلیخا جو کہ پہلے ان کو ملزم ثابت کرنے میں پیش تھی اور جس نے ہی حضرت یوسف کو قید کروایا تھا، وہ بھی آپ کی پاک دامنی کی گواہی دینے لگی. اور اس طرح سے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عبارت کا، ان کی پاک دامنی کا سب کے سامنے اظہار بھی کیا، اعتراف بھی کیا کہ کسی بھی قسم کا ادنا سا شک و شبہ بھی نہ باقی رہا اور اس کا احتمال تک نہ رہا. پھر اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے، یوسف نے فرمایا، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی اور اللہ خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا. یعنی یہاں پر پھر یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، اپنی پاک دامنی کا اظہار بھی کیا. اور ساتھ ہی ساتھ اگر غور کریں تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے جو مقبول بندے ہیں نا، وہ اپنے کسی بھی کمال کو اپنی طرف منسوب کرنا گوارا نہیں کرتے، بلکہ ہر خوبی اور کمال کو اپنے خداوند ذوالجلال کا محض احسان یقین کرتے ہیں. اسی لیے جیسے ہی حضرت یوسف نے فرمایا نا، لم اخن، میں نے خیانت نہیں کی، یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنے کے ساتھ ہی آپ فرماتے کہ اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ میرے رب کریم کا فضل و کرم ہے کہ اس نے میری دستگیری فرمائی، میری مدد فرمائی، اور زنان مصر کے جو ہر قسم کے ہیلے تھے، ہر قسم کی انہوں نے مجھے ہر طرح سے پھسلانے کی کوشش کی، سازشیں کی، میں ان سب سے بچنے میں کامیاب ہو گیا. اب یہاں تک تو
12واں پارہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، ساتھ ہی 13ویں پارے کا بھی باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں، اور 13ویں پارے کی پہلی آیت بالکل پچھلی آیت کے ساتھ لنک کرتی ہے، تو تلاوت کرتی ہوں میں۔ اور وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ یعنی حضرت یوسف نے پھر کیا فرمایا، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس کا تو برائی کا بڑا حکم دینے والا، یعنی بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی پھر تمام باتیں ظاہر کرنے کے بعد کہ میں کس طرح سے بچ گیا ان خواتین کے چالوں سے، ان کی سازشوں سے، پھر فرمایا کہ اس کی نگاہ کرم نے بالکل میری مدد فرمائی۔ رب نے اگر مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا جاتا تو میں کیوں کر جذبات کو بے قابو کر دینے والے ان حالات میں ثابت قدم رہتا۔ نفس امارہ کی تو عادت ہے کہ وہ گناہ کے طرف انسان کو لے جاتا ہے اور بے رحمی سے اس طرف کو گھسیٹتا ہے کہ انسان گناہ کر لے۔ یہ نفس سرکش ہے، یہاں ہے نا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ، یہ نفس امارہ کا یہاں پر ذکر ہے۔ نفس کی بھی اقسام ہوتی ہیں، نفس مطمئنہ بھی ہے، یا یہ تو نفس المطمئنہ، ٹھیک ہے، نفس لوامہ بھی ہے جو گناہ ہونے پر ملامت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں نفس امارہ کا ذکر ہے جو گناہ کی دعوت دیتا ہے اور گناہ کی طرف کھینچ کر لے کر جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ نفس جو یہ سرکش ہے، اس کے شر سے وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم فرمائے، اللہ مہربانی فرمائے۔ اور اگر میں ان صبر آزما اور مشکل آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزر آیا ہوں تو سب سن لو، یہ میرا کمال نہیں بلکہ میرے رب کا کرم ہے، بے شک اس کا دامن مغفرت بڑا وسیع ہے اور وہ تمام جہانوں پر رحمت کرنے والا رحیم بھی ہے۔ اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ پھر جب بادشاہ نے یوسف سے بات سنی تو کہا بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز امانت دار ہیں۔ یہاں اس چیز کا ذکر ہے کہ بادشاہ نے اپنے خواب کی جب تعبیر سنی تو آپ کے علم کا، حضرت یوسف کے علم کا ان کو اندازہ ہو گیا، تو اس نے آپ کی اعلیٰ ظرفی کا مشاہدہ بھی کیا کہ کس طرح یہ شخص قید خانے سے باہر آنے سے پہلے بھی جو اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھ رہا ہے وہ کس قدر اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتی ہے کہ پہلے تحقیق کروائی جائے، میں تو شکوک کی بنیاد پر مشکوک ہو کے بھی باہر نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو زبانیں کل تک ان پر بہتان تراشنے میں بہت تیز تھیں، آج وہ سب ان کی پاک دامنی کے گیت گا رہی تھی، لہٰذا ثابت ہو گیا کہ آپ خیانت کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، آپ امانت کی حفاظت کرنے والوں میں سے ہیں، آپ اپنی عزت کی، آپ اپنی عصمت کی، اپنے ظرف کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو کہ بادشاہ نے دیکھ لیا۔ تو فوراً جیل سے حضرت یوسف کو آزاد کروایا اور کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کو لایا گیا تو اسے بڑی عزت و تکریم سے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھا، اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، اور اس کے بعد اس نے حضرت یوسف سے گفتگو کی، ٹھیک ہے۔ اور وہ گفتگو کیا تھی؟ سیاسی حالات تھے، ملکی مسائل تھے، آنے والے معاشی بحران کے متعلق جو کہ اس خواب میں اس نے دیکھا، اور تعبیر سے اس کو علم بھی ہو گیا کہ جو معاشی بحران آگے پیدا ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے متعلق گفتگو ہوئی، جس میں آپ نے انتہائی دانشمندانہ طریقے سے معاملہ فہمی کے متعلق مکمل معاملہ فہمی ظاہر کی اور بادشاہ سے اس کے متعلق گفتگو بھی کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے جب آپ کا یہ علم، یہ آپ کی معاملہ فہمی دیکھی تو اپنے دربار کے معزز ترین امراء میں آپ کو بھی شامل کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ بادشاہ نان مسلم تھا، مشرک تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر، تو سوال ذہن میں یہ اٹھتا ہے، ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی فاسق و فاجر حکمران یا ایک کسی غیر مسلم حکومت میں کوئی عہدہ قبول کر لے؟ تو علماء اس کے بارے میں وضاحت سے لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ اندیشہ بھی ہے نا کہ یہ اگر عہدہ حاصل میں کر لیتا ہوں تو یہ ظالم اور کافر کے لیے مجھے اعلی کاری بنائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی ساری قوتیں اس شخص کی جو عہدہ حاصل کر رہا ہے وہ ظالموں کے ساتھ ہوں گی اور ان کے ظالمانہ اور کافرانہ عزائم کی تکمیل کے لیے اس کی ساری قوتیں صرف ہوں گی، تو اس صورت میں اس کا وہ عہدہ قبول کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر اسے ظن غالب ہے کہ وہ عدل و انصاف قائم کرنے میں
ایک نیا کردار ادا کرے گا اور عدل و انصاف قائم کر کے رہے گا، اپنی پوری کوشش کرے گا، اور اس کی خدمات ملک کی معاشی خوشحالی اور سیاسی استحکام کے لیے مفید ثابت ہوں گی، تو ایسے حالات میں وہ جس بھی دور سے گزر رہا ہو، وہ جو کافرانہ حکومتیں ہیں یا فاسقانہ، ان میں عہدہ قبول کرنے کی اس کو اجازت ملتی ہے۔ جیسے حضرت یوسف کا معاملہ ہے کہ کافر بادشاہ تھا، اس نے مملکت میں آپ کو وزارت مال اور وزارت خزانہ کا انچارج بنا لیا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس عہدے کو قبول بھی کر لیا تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ ان فرائض کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آگے پڑھتے ہیں کہ اچھا اسی آیت کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اسی فلو میں آگے اگلی آیت پڑھیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ خزانچی منتخب کر لیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر جب بادشاہ نے یوسف سے بات کی تو کہا بے شک آج ہمارے یہاں معزز اور امانت دار ہیں۔ یوسف نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں۔ یعنی یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ سے مخاطب ہو کے کیا کہا کہ میں مالی امور میں بڑی مہارت رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ دولت کو کس طرح مفید اور نفع بخش مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح ناجائز اور بے مقصد مصارف سے اس دولت کو بچایا جا سکتا ہے، تو اسی لیے بہتر ہے کہ تو مجھے، یعنی بادشاہ سے کہا حضرت یوسف نے، کہ مال جو اور خزانہ ہے تیرے پاس جو مملکت کا، اس کا وزیر مقرر کر دے۔ یعنی یہاں پر پھر ایک وسوسہ ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف نے عہدے کا مطالبہ خود کیا اور کہا کہ تو مجھے یہ عہدہ دے دے بادشاہ سے۔ تو اس کے متعلق جو علماء کرام نے وضاحت کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ جانتا ہو نا کہ اس کے بغیر کوئی ایسا آدمی نہیں جو ان کی ملکی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر انجام دے سکے، تو اس پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرے اور اس وقت کی تمام ذمہ داری کو اٹھائے۔ لیکن اگر اس وقت مزید لوگ موجود ہوں، اس عہدہ کی خواہش رکھنے کی اس صورت میں اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اگر اس شخص کو پتہ ہے، جسے حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ آنے والے حالات میں ان کے علاوہ کوئی بھی ذمہ داری کو اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتا، اور آپ کیوں یہ قدرت رکھتے ہیں، آپ کو کس طرح بلیف تھا، آپ کو اللہ نے عطا کیا تھا، اور اللہ کا حکم بھی آپ کو یہ تھا کہ آپ اس منصب پر فائز ہوں، اس لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ اسی طرح یہاں علم ہوا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا اور اس میں جہاں چاہے رہائش اختیار کرے، ہم جسے چاہتے اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ کتنی پیاری بات ہے نا، یہاں اللہ تبارک و تعالی واقعے کو یہاں تک قرآن کریم میں بیان کرنے کے بعد اس کے سننے والوں سے یہ رب العالمین گفتگو فرما رہا ہے کہ میری بندہ نوازی دیکھیں، کہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں اپنے چاہنے والوں کو جو میری اطاعت میں ہوں، دیکھو کس طرح بھاگ لگ جاتے ہیں۔ کیسی بات ہے نا، خوبصورت بات، کہ جس طرح یوسف کو ہم نے سرفراز فرمایا، کہاں سے اٹھایا، کہاں پہنچا دیا، کنعان کا جنگل تھا، غیر آباد کنواں تھا، تاریکی تھی، وہاں سے نکالا، مصر جیسے بہت بڑے ترقی یافتہ ملک کے سارے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے چاہے تو ذرے کو بھی خورشید، رشک خورشید بنا دیتا ہے، ایک مائنر سی چیز کو بھی ایک بہت عمدگی عطا کر دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی کی جائے اور توکل کیا جائے۔ بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ اب دیکھیں یہاں پھر وہی بات ہے جس کو میں نے پچھلے سبق میں بیان کیا تھا کہ دیکھیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یعنی واقعہ حضرت یوسف کا بیان ہو رہا ہے، لیکن توکل ہم سب کو سکھایا جا رہا ہے، ہم سب کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ انعام، اجر و انعام صرف یوسف پر ہی نہیں تھے، یہ امتیوں پر بھی ہو سکتے ہیں، یہ امت محمدی پر بھی ہو سکتے ہیں، یہ میرے اور آپ پر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور میں کون سے انعامات کی بات کر رہی ہوں؟ اللہ کی مدد جو ساتھ ہو جاتی ہے، جس کا ساتھ بندے کو عطا ہو جاتا ہے۔ تو رب فرما رہا ہے کہ آخرت کا اجر بھی، دنیا میں بھی اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے، پھر آخرت کا اجر بھی انہی لوگوں کے لیے ہے جو کہ ایمان لائے۔
یعنی مجموعی طور پر ذکر کر دیا گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔